और देखिए इतनी खतरनाक है कि इसका असर बॉडी के हर पार्ट पर पड़ता है। लीवर पर भी बहुत असर पड़ता है, किडनी पर काफी असर पड़ता है। एक मर्ज है जिसे गैंग्रीन कहते हैं, जिसमें अंगूठा कटवाना पड़ता है, फिर उसके आगे पैर कटवाना पड़ता है। किसी को डायबिटीज हो जाती है तो उसको क्या क्या नुकसान झेलने पड़ सकते हैं? हाजमे से लेकर लीवर से लेकर आंखों को भी नुकसान पहुंचाती है। ये अक्सर डायबिटीज के मरीज बीपी के शिकार भी हो जाते हैं। लेकिन मैं अगर पूछूं आपसे कि इसके मोटे मोटे ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जिससे हम पहचान सकते हैं कि हाँ हमें डायबिटीज शायद हो चुकी है? डायबिटीज पेशेंट के ये जो मोंढे हैं ये एकदम दुबले होने लगते हैं। खाना खाने के बाद ऐसी नींद आती है कि उसको अगर कांटों पर भी लिटा दो तो वो सो जाएगा। लोग सोचते हैं कि मीठा ज्यादा खाने से डायबिटीज होती है, कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि नहीं, नमकीन ज्यादा खाने से डायबिटीज होती है। लेकिन जो रोगी नहीं है उसको न नमकीन खाने से होगी ना मीठा खाने से होगी। डायबिटीज वालों को थायराइड तो कॉम्बो पैक में मिलता है। कोई ऐसी चीज है, चाहे वो फल हो, खाने की चीज हो, जो बिल्कुल ही खानी ही नहीं है? आम से परहेज करें। आड़ू से डायबिटीज नहीं बढ़ती, आड़ू खा सकते हैं। ये जो रोटी आप खाते हैं ये बहुत मजबूत ग़िज़ा है, लेकिन इससे डायबिटीज बहुत बढ़ती है। जामुन से डायबिटीज टस से मस भी नहीं होती। लोग खाते हैं जामुन या जामुन की गुठली या जामुन के पत्ते या जामुन की छाल। आदाब, नमस्कार, मैं रिजवान खान आप सबका स्वागत करता हूं आज के हमारे हेल्थ के नए ब्रॉडकास्ट में। हम आपका तारुफ करवाते हैं हमारे आज के बेहद ख़ास मेहमान, जो ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। अजमल खां अवार्ड से सम्मानित हकीम सुलेमान खान साहब। हकीम साहब, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका। शुक्रिया। कैसे हैं आप? तो हकीम सुलेमान खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है डायबिटीज़। डायबिटीज़ के लक्षण क्या हैं? डायबिटीज़ को अगर हम नहीं पहचान पाए समय रहते तो ये हमारी सेहत के लिए या जान के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है, और उसके उपाय क्या हैं, घरेलू इलाज क्या हैं, इन सब बातों पर हम इंफॉर्मेशन आपको देंगे। भारत दुनिया में आज की डेट में पहली ऐसी कंट्री है जहां पर सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट्स मौजूद हैं। ICMR के डेटा के मुताबिक तकरीबन 10 करोड़ लोग डायबिटिक हैं भारत में, और पूरी दुनिया में ये पहला ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ पेशेंट्स की भरमार हो चुकी है। दूसरे नंबर पर चाइना है, चाइना के बाद अमेरिका, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और ब्राज़ील, ये सारे ऐसे देश हैं जहां पर डायबिटिक पेशेंट सबसे ज़्यादा मौजूद हैं। सबसे पहले हकीम साहब, जैसा कि हम जानते हैं आपके पास भी बहुत सारे ऐसे डायबिटिक पेशेंट्स आते हैं जो आपके घरेलू नुस्खों से, आपकी जो यूनानी दवाइयाँ हैं उससे वो डायबिटीज़ को कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि डायबिटीज़ इतनी ख़तरनाक क्यों है? क्या ये लाइलाज बीमारी है इसलिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है किसी के लिए भी? देखिए, हमारे जिस्म का जो सिस्टम है वो एक एतदाल पर है। एतदाल मतलब हर चीज़ की एक लिमिटेशन है, और यहाँ जो ग्लूकोज की लिमिट है वो जब हद से बढ़ जाती है, जितनी होनी चाहिए उससे कम हो जाए या बढ़ जाए तो आदमी डायबिटिक है। ऐसा ही नहीं है कि डायबिटीज़ सिर्फ बढ़ती है। कुछ मरीज़ ऐसे हैं जिनको डायबिटीज़ कम होने की बीमारी है और वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। यानी उस मरीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, और उसके सोते समय उसके बिस्तर पर कुछ मीठा रखना पड़ता है ताकि जब भी उसकी आँख खुले वो थोड़ा मीठा खा ले। नहीं तो उसको इतनी डायबिटीज़ कम हो जाती है कि कोमे में जाने का ख़तरा रहता है। तो ऐसे मरीज़ कम हैं, लेकिन ये भी एक मर्ज़ है। लोग बढ़ी हुई डायबिटीज़ को, ग्लूकोज को ही डायबिटीज़ का मरीज़ समझते हैं। अब हमारे जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं उनके सबकी जिम्मेदारियां हैं। जैसे पैनक्रियाज हैं, उनको ये हक हासिल है कि अपना काम तेज़ी से करें और ग्लूकोज लेवल को ज़रूरत के मुताबिक रखें, मतलब बैलेंस रखें। तो जब वो इम्प्रेस होते हैं, वो मुतासिर होते हैं, उन्होंने पैनक्रियाज ने अगर इंसुलिन कम बनाना शुरू कर दिया तो आदमी इम्प्रेस हो जाता है, और उसको तरह तरह के फंक्शन लोगों को जब डायबिटीज़ होती है तो नज़र आते हैं। किसी को चक्कर से आने लगते हैं, किसी को नींद बहुत आती, खाना खाते ही ऐसी नींद आएगी जैसे उसने नींद की गोली खा ली।
کسی کو سر میں جھنجھناہٹ ہوگی، کسی کا الگ الگ سب کا سسٹم ہے، کسی کے پیروں میں جھنجھناہٹ ہوگی، کسی کا ہارٹ بیٹ بڑھ جائے گی، کسی کا بلڈ پریشر بھی بڑھ سکتا ہے. تو پینکریاز کو درست رکھا جا سکتا ہے اور اپنے کھانے پینے کی عادتیں سدھار کر اور محنت کرنا اور چہل قدمی کرنا سے بھی ڈائبٹیز کنٹرول ہوتی ہے. یہ بہت اچھی بات آپ نے بتائی، کیونکہ ڈائبٹیز کے بارے میں لوگ نہیں جانتے ہیں کہ یہ ہوتی کیسے. حکیم صاحب نے بتایا کہ یہ تب ہونا شروع ہو جاتی ہے جب آپ کے پینکریاز جو ہیں وہ انسولین بنانا بند کر دیتے ہیں. اسی لیے حکیم صاحب ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ جو ہے انسولین لیتے ہیں، پیٹ میں جو انجیکشن وغیرہ لگاتے ہیں تاکہ جو شوگر لیول وہ مینٹین رہے. ہاں، انسولین کی نوبت تو کافی بعد میں آتی ہے. اور مرض کے بھی 2-3 درجے ہیں، ڈائبٹیز کے بھی 2-3 درجے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا. تو شروع میں تو آپ اپنے چہل قدمی کریں اور ایکسرسائز کریں، 1 گھنٹہ پیدل چلیں، گرم پانی پئیں اور کھانے پینے میں پریورتن کر کے آپ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے کسی بھی انسان کے لیے ڈائبٹیز؟ اور دیکھیے اتنی خطرناک ہے کہ اس کا اثر باڈی کے ہر پارٹ پہ پڑتا ہے، یعنی ہاضمے سے لے کر لیور سے لے کر لیور پر بھی بہت اثر پڑتا ہے اور کڈنی پر کافی اثر پڑتا ہے اور آنکھوں کو بھی نقصان پہنچاتی ہے یہ اکثر. اور اکثر ڈائبٹیز کے مریض بی پی کے شکار بھی ہو جاتے ہیں اور ڈائبٹیز والوں کو تھائرائیڈ تو کومبو پیک میں ملتا ہے سمجھ لیجیے. اچھا، یعنی کچھ دن ڈائبٹیز رہنے کے بعد آپ کو تھائرائیڈ بھی ہونے کے زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں. کیا ہارٹ پر بھی اثر پڑتا ہے اس کا؟ ہاں، بلڈ پریشر بڑھنے لگتا ہے اور وقت سے پہلے بڑھنے لگتا ہے اور ایک ایسی ماترا گلوکوز کی جس کی ضرورت نہیں تھی ہمارے خون کو اور وہ خون میں شامل ہونے لگی. تو اس سے آپ نے سنا ہوگا کہ ایسے مریض جو ڈائبٹک ہوتے ہیں ان کے زخم دیر سے اچھے ہوتے ہیں. تو ڈائبٹیز والے لوگوں کے زخم بھی مشکل سے بھرتے ہیں اور کافی دیر سے بھرتے ہیں. تو کیونکہ خون ہی تو ہمارا پیٹرول ہے، ہماری یعنی انرجی ہے. خون متاثر ہو جائے گا تو زیادہ اگر ڈائبٹیز بڑھے گی تو پھر خون کا پس بننے لگتا ہے. آخر خون کا یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ خطرناک ڈائبٹیز اس شخص کو ہوتی ہے جس کو ڈائبٹیز کی وجہ سے گینگرین ہو جائے. گینگرین ایک ایسا مرض ہے جس میں زیادہ تر مریضوں کو پیر کی نسیں سوکھنے لگتی ہیں اور اس سے خون کا بہاؤ نہیں رہتا، گلنے لگتا ہے پیر. انگوٹھے سے زیادہ تر شروعات ہوتی ہے یا انگلی سے، زیادہ تر انگوٹھے سے ہوتی ہے، پیر کے انگوٹھے سے. اور ایک مرض ہے جسے گینگرین کہتے ہیں جس میں انگوٹھا کٹوانا پڑتا ہے، پھر اس کے آگے پیر کٹوانا پڑتا ہے، پھر ٹانگ کٹوانی پڑتی ہے، وہ سوکھتا چلا جاتا ہے پیر. یہ انتہائی ڈائبٹیز والے لوگوں کو ہو سکتا ہے. بغیر ڈائبٹیز والوں کو بھی گینگرین ہوتا ہے لیکن زیادہ تر مریض گینگرین کے ڈائبٹک پائے گئے ہیں. اچھا حکیم صاحب، ہم لکشنوں کی اگر بات کریں، کیونکہ کبھی کبھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ کسی کو ڈائبٹیز ہو چکی ہے 6 مہینے 1 سال، وہ ٹیسٹ ہی نہیں کرواتے کیونکہ ہمیں عادت ہی نہیں ہے کہ ہم ریگولرلی چیک اپس کروائیں یا بلڈ ٹیسٹ کروائیں. تو 6 مہینے یا 1 سال بعد کسی کو پتہ چلتا ہے اور تب تک وہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہے. جیسے آپ نے ابھی ذکر کیا کہ زخم دیری سے بھرنے لگتا ہے یا اس کو یہ سمٹمز دکھنے لگتے ہیں تو اسے احساس ہوتا ہے، یا بی پی وغیرہ کم زیادہ ہونے لگے تو احساس ہونے لگے. لیکن میں اگر پوچھوں آپ سے کہ اس کے موٹے موٹے ایسے کون سے سمٹمز ہیں جس سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ ہاں ہمیں ڈائبٹیز شاید ہو چکی ہے؟ ڈائبٹیز پیشنٹ کے یہ جو مونڈے ہیں یہ ایک دم دبلے ہونے لگتے ہیں، پتلے پتلے ہونے لگتے ہیں. جیسے آدمی ایسا تناوا سا ہوتا ہے، یہ مونڈے جھک سے جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے. دوسرے یہ کھانا کھانے کے بعد ایسی نیند آتی ہے کہ اس کو اگر کانٹوں پر بھی لٹا دو
تو وہ سو جائے گا, پتھروں پر لٹا دو تو وہ سو جائے گا. اچھا, احساس نہیں ہوگا. ہاں, اتنی نیند آتی ہے. اور ویسے بھی بہت سمٹم ہے, کسی کو چکر بھی آنے لگتے ہیں. وہ کتنی بڑھ رہی ہے اور کتنی اوپر جاتی ہے, کھانا کھانے کے بعد کتنی جاتی ہے, 300 جاتی ہے یا اس سے زیادہ جاتی ہے. تو اس پہ نربھر کرتا ہے. کسی کو بھوک بہت لگتی ہے, کسی کو پیاس بہت لگتی ہے. ڈائبٹیز میں جب بڑھتی ہے تو پیاس بہت لگتی ہے, گلا بھی سوکھتا ہے. ہاں, اور ٹھنڈا کچھ کھانے کو دل چاہتا ہے, آئس کریم یا کولڈ ڈرنکس پینے کو دل چاہتا ہے. اور کولڈ ڈرنکس اور ٹھنڈا اور مٹھائی بہت اچھی لگتی ہے. تو یہ سمٹم بھی ڈائبٹیز کے ہو سکتے ہیں. یا ایسا بھی کچھ ہے کہ تھکاوٹ وغیرہ محسوس ہونے لگے اسے روزانہ؟ ہاں, تھکن بھی ہوتی ہے, اور تھکن بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ عہدی جو آدمی ہو جاتے ہیں, جیسے لیزی, تو ویسا ہو جاتا ہے آدمی, کام ٹالنے لگتا ہے, ایکٹیو نہیں رہتا. تو اس کو بھی اس کے سمٹم میں سے ایک مان سکتے ہیں. کسی کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے تو اس کو کیا کیا نقصان جھیلنے پڑ سکتے ہیں؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو ڈائبٹیز اگر آپ کو ہوا چاہتی ہے تو اس کا سگنل آپ نے سنا ہوگا, ایک ٹیسٹ ہوتا ہے پری ڈائبٹیز کا. وہ آپ کے گزرے ہوئے 3 مہینے کا پورا بایو ڈیٹا دیتا ہے کہ آپ کی 3 مہینے میں, پچھلے 3 مہینے میں کتنی ڈائبٹیز کب رہی. تو ایک تو یہ ٹیسٹ ہے کہ 6 مہینے میں آپ ایک بار کرائیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اگر پری ڈائبٹیز میں آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کو ڈائبٹیز ہونے والی ہے, یہ ہونے والی ڈائبٹیز کا ہے, تو آپ اس کو وہیں روک سکتے ہیں اور اپنے تھوڑے معمول میں بدلاؤ لائیں گے, کھانے پینے میں بدلاؤ لائیں گے, اور 1 گھنٹہ یا اس سے زیادہ پیدل چلیں گے. دیکھیے, ہمارے پیدل چلنے سے بھی ہمارے جسم میں ڈائبٹیز ہی نہیں, اور جو بھی چیزیں کم یا زیادہ ہوتی ہیں ان کو ضرورت کے مطابق لایا جا سکتا ہے. تو پری ڈائبٹیز کا ٹیسٹ ضرور کرایا کریں. 6 مہینے ہم کرا لیا کریں تو گزرے ہوئے 3 مہینے کی رپورٹ آ جاتی ہے, آپ کو ڈاکٹر وارن بھی کر دیتا ہے. کیونکہ میں نے ایسے بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں جو اس طرح کے ٹیسٹ کراتے تھے اور انہیں 8 سال پہلے ڈائبٹیز ہونے کے امکان کی رپورٹ آئی, اور پھر انہوں نے اپنی ڈائبٹیز کو ریورس کیا اور آج تک صحت مند ہے. تو یہ پری ڈائبٹیز کا ٹیسٹ بھی اب شاید لازمی ہو گیا ہے. اس کو کنٹرول تو کیا جا سکتا ہے, لیکن دنیا میں ابھی تک اس کی نہ تو کوئی ویکسین نہ کوئی دوا بنی ہے. کنٹرول کرنے کے لیے تو گھریلو اپائے بھی ہیں, نسخے بھی ہیں, جیسے کہ آپ بھی بتاتے ہیں. آیوروید میں, یونانی میں اور میڈیکل سائنس میں بھی اس کی کچھ دوائیں آئی ہیں. لیکن کنٹرول ہونے کے بعد بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ حکیم صاحب کئی سارے ایسے پیشنٹس ہیں, جیسے خاص طور پر آنکھوں کی بات کریں, آنکھوں کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتی ہے, روشنی کم ہونے لگتی ہے. تو اس طرح سے کس طرح کے انٹرنل جو آرگنس ہیں, جیسا آپ نے شروعات میں ذکر کیا تھا, کڈنی بھی ہے, لیور بھی ہے, تو کیا یہ سارے ہی آرگن جو ہیں باڈی کے, آنکھوں سے لے کر پیر تک لے کر, کیونکہ آپ نے گینگرین کا بھی ذکر کیا, یہ سب کو افیکٹ کرتی ہے ڈائبٹیز؟ اور دیکھیے, ایک ایک کر کے سب پر افیکٹ کرتی ہے. اور کیونکہ یہ عمر ایسی عمر میں آتی ہے, زیادہ تر لوگوں کو 40, 45, 50 کے بعد زیادہ تر لوگوں کو آتی ہے, اس سے پہلے بہت کم لوگوں کو آتی ہے. تو یہ عمر بھی ایسی ہے جہاں روگی کو روگ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. یعنی کسی کا کولیسٹرول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے 50 سال کی عمر میں, 45 سال کی عمر میں. یہ قدرتی طور پر بڑھتا ہے, کولیسٹرول قدرتی طور پر بڑھتا ہے. کولیسٹرول بڑھے گا تو دل کے روگ شروع ہوں گے, یعنی بلڈ پریشر کا روگ آ سکتا ہے. یہیں سے شروعات ہوتی ہے پھر ہارٹ بلاکیج کی, یعنی دل کی رگوں میں چربی جمنے لگتی ہے. کولیسٹرول جب زیادہ ہوتا ہے تو دل کی رگوں کو وہ بند کرنے لگتا ہے دھیرے دھیرے. تو عمر ایسی ہے جہاں پر یہ ڈائبٹیز ہوتی ہے. پھر روگوں کی شروعات ہر آدمی کو
قدرتی طور پر 45-50 کے بعد خون گاڑھا ہونے لگتا ہے. یہ کوئی روگ نہیں ہے, قدرتی طور پر ایسا ہوتا ہے. تو جو لوگ اچھے کھانے کھاتے ہیں, گھر کے کھانے کھاتے ہیں اور ایسی چیزیں اس میں کھاتے ہیں جو کولیسٹرول کو بڑھنے نہ دے. مثال طور پر لہسن کھانے سے کولیسٹرول نہیں بڑھتا. لہسن کا کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ کھانوں میں تو لہسن, ادرک, زیرہ خوب کثرت سے استعمال کریں, لیکن کھانا کھاتے وقت دو لہسن رکھ لیں, 2 یا 3 لہسن کے پیس رکھ لیں اور انہیں ایک نوالے کے ساتھ چبا کے کھا لیں. اب ہم نے یہ بھی سنا ہے حکیم صاحب, اس میں کتنی سچائی ہے آپ بہتر بتا پائیں گے, کہ ڈائبٹیز لوگ, یہ مت ہے ایک طرح سے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ میٹھا زیادہ کھانے سے ڈائبٹیز ہوتی ہے. کچھ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ نہیں, نمکین زیادہ کھانے سے ڈائبٹیز ہوتی ہے. نہیں, دیکھیے ڈائبٹیز کے جو روگی ہے اس کو تو میٹھا کھانے سے ہوگی زیادہ ڈائبٹیز, لیکن جو روگی نہیں ہے اس کو نہ نمکین کھانے سے ہوگی نہ میٹھا کھانے سے ہوگی. یہ تو ایک روگ ہے جو پینکریاز نے اپنی ذمہ داری نبھانی بند کر دی یا کم کر دی. پینکریاز ضرورت کی انسولین نہیں بنا پا رہے یا اس کو سپورٹ نہیں کر پا رہے ڈائبٹیز کو, تو ہماری ڈائبٹیز بڑھتی ہے. دیکھیے ایک انسان کی ڈائبٹیز جو ہے وہ 100 کے اندر رہتی ہے اور کھانا کھانے کے بعد زیادہ سے زیادہ 140 ہو جاتی ہے. شوگر لیول بڑھتا ہے, 140 ہو جاتی ہے کھانا کھانے کے بعد. یہ نارمل ہے لیول, یہ آدمی ڈائبٹک نہیں ہوتا. اس کی 100 کے اندر رہتی ہے اور 140 کے اندر رہتی ہے. اس سے کبھی آج کل تو مشینیں چل گئی ہیں بلڈ ٹیسٹ کرنے کی اور ڈائبٹیز ٹیسٹ کرنے کی, تو اس سے زیادہ اگر ہوا کرے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ اس رینج میں آنے والے ہیں. اچھا, جیسے گھر میں کوئی ایک آدمی کو تو ڈائبٹیز ہے ہی, ہر گھر میں ایک آدمی کو, جو 5 لوگ رہتے ہیں تو ایک آدمی کو ڈائبٹیز ہوتی ہے. تو کبھی اپنی ڈائبٹیز سے نہار منہ چیک کریں, نہار منہ یعنی خالی پیٹ, تو 100 کے اندر آتی ہے تو آپ نارمل ہیں. اور کھانا کھانے کے بعد اگر 140 کے اندر آتی ہے تو آپ نارمل ہیں. اس سے بڑھے گی تو آپ خطرے میں ہیں. تو کبھی اتفاق سے گھر میں اگر مشین ہے تو اپنی ڈائبٹیز بھی چیک کر سکتے ہیں. کیا ہماری جو لائف سٹائل چینج ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہ بھارت دنیا میں پہلا دیش بن چکا ہے جہاں ڈائبٹک پیشنٹ سب سے زیادہ ہیں؟ لائف سٹائل ایک بڑا کارن ہو سکتا ہے. کئی چیزیں ہیں اس کی وجوہات میں. پہلے ایک تو ڈائبٹیز کے ٹیسٹ نہیں ہوتے تھے, یا اتنا آدمی ہیلتھ کانشیس نہیں تھا, اور بہت بڑا مرض مانا جاتا تھا اس کو. اور اس کا پتہ بھی جب چلتا تھا, پہلے باتھ روم بھی ایسے نہیں ہوتے تھے, تو اس کے پیشاب پر, جہاں پر اس نے پیشاب کیا وہاں چیٹیاں آنے لگتی تھی, تو یہ سمجھ لیتے تھے کہ اس کو ڈائبٹیز ہو گئی. اچھا. یا حکیم لوگ بوتل میں ایسے کانچ کی بوتل میں, شیشے کی بوتل میں دیکھ کر بتا سکتے تھے. ہاں, پہلے یہ ٹیسٹ وغیرہ کچھ نہیں تھے. یہ تو آپ ان 40 سالوں میں زیادہ ٹیسٹ وغیرہ دیکھ رہے ہیں. تو نہ تھائرائیڈ کے ٹیسٹ تھے, نہ ڈائبٹیز کے ٹیسٹ تھے, نہ یہ تو اب بہت زیادہ بی پی وغیرہ جانچ نہیں سکتے تھے. لیکن پہلے آدمی مشقت ہی بہت تھا, محنت بہت کرتا تھا. اچھا, پیدل چلنے سے جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے جسم میں جو بھی چیزیں ہیں ان کے ضرورت سے کم یا زیادہ ہونے کو آدمی بیمار کہتا ہے. یعنی کیلشیم بڑھ گیا تو کیلشیم بڑھ جاتا ہے, تو یورک ایسڈ بڑھ گیا. اب کیلشیم بھی ضروری ہے ہمارے لیے اور یورک ایسڈ بھی ضروری ہے اور میٹھا بھی ضروری ہے, ڈائبٹیز یعنی گلوکوز بھی ضروری ہے. جب ضرورت سے بڑھ گیا یا گھٹ گیا تو ہم بیمار ہو گئے. تو کسی شاعر نے شعر کہا نا کہ زندگی کیا ہے, عناصر میں ظہور ترتیب, یعنی جو چیزیں ہیں ان کا ترتیب سے لگا ہونا زندگی ہے. اور موت کیا ہے, انہی اجزاء کا پریشان ہونا. موت جو ہے ان چیزوں کا پریشان ہو جانا ہے, یعنی بھٹک جانا ہے. تو یہ جب چیزیں بدلیں گی جسم میں, جیسے کوئی گاڑی ہے, پیٹرول کی گاڑی ہے,
اور آپ اس میں ڈیزل ڈال دیں یا مٹی کا تیل ڈال دیں تو کچھ دن چل کے پھر آپ کو اس کی سب کچھ بدلوانا پڑے گا، ریپیئر کرانی پڑے گی. تو جو ہمارے جسم میں میٹیریل جلتا ہے اس میں اگر رد و بدل ہوتی، تغیر ہوتا ہے تو ہمیں پریشانی لازمی ہوگی. ایک لکشن مانے جاتے ہیں، آپ بہتر بتائیے صحیح، یعنی کہ بہت زیادہ پیشاب کسی کو آ رہا ہے لگاتار، یعنی بار بار اس کو جانا پڑ رہا ہے پیشاب کے لیے، تو یہ بھی ایک سمٹمز کہتے ہیں ڈائبٹیز کے ہو سکتے ہیں. ہاں، اگر یا تو کوئی انفیکشن ہے یورین نلی میں یا کڈنی میں تو بار بار پیشاب آتا ہے، یا ڈائبٹیز ہے تو پیشاب آتا ہے. یہ آدمی خود طے کرے کہ اس کو پیشاب میں جلن کے ساتھ آ رہا ہے تو انفیکشن ہے. ہم نے یہ سنا ہے ڈاکٹر سے کئی کہتے ہیں کہ ڈائبٹیز کسی کی بڑھ جائے تو سب سے زیادہ امپیکٹ جو ہوتا ہے سب سے پہلے ہو سکتا ہے وہ ہارٹ پہ ہوتا ہے نا، کسی کو ہارٹ اٹیک یا اسٹروک آ سکتا ہے. کیا یہ سب سے کریٹیکل سچویشن ہو سکتی ہے ڈائبٹک پیشنٹس کے لیے؟ عموماً تو ڈائبٹیز کنٹرول رہتی ہے دواؤں سے اور کیئر کرنے سے اور کھانے پینے میں پرہیز کرنے سے. یہ دیکھیے سب سے زیادہ جو شوگر ہے وہ 2-3 چیزوں میں ہے. ایک تو آٹے میں، یہ جو روٹی آپ کھاتے ہیں یہ بہت مضبوط غذا ہے لیکن اس سے ڈائبٹیز بہت بڑھتی ہے. تو اس میں اکثر اس کے آٹے کی ڈائبٹیز کم کرنے کے لیے دوسرے چیزیں اس میں ملانے لگتے ہیں. کوئی جو ملانے لگتا ہے، کوئی چنا یا باجرہ، ایسی چیزیں اس کو ملٹی گرین بنا کر کھاتے ہیں تو اس کا جو آٹے کا پرکوپ ہے وہ کم ہو جاتا ہے. تو سب سے زیادہ تو ڈائبٹیز میں ہے. اگر آدمی یہ آٹا، گیہوں کا آٹا استعمال نہ کرے تو بھی ڈائبٹیز بہت کم بڑھتی ہے. آٹا، آلو اور چاول، یہ 3 جو اناج ہیں اسے آدمی چھوڑ نہیں پاتا ہے. کچھ عادی ایسا ہے کہ اگر وہ آٹے کی روٹی کی جگہ کسی اور چیز کی روٹی کھائے تو اس کی ڈائبٹیز برائے نام بڑھے گی، لیکن وہ روٹی نہیں چھوڑ پاتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی روٹی کے بغیر بھوک ختم نہیں ہوتی. ورنہ ملٹی گرین جو آٹا ہے وہ کھانے سے بھی ڈائبٹیز بہت کم بڑھتی ہے. اور وہ مریض الگ ہوتے ہیں جن کو انسولین لینی پڑتی. انسولین جن لوگوں کو لینی پڑتی ہے انجیکشن کے طور پر، ان کے پینکریاز بہت زیادہ معذور ہو گئے ہیں اور وہ بالکل سپورٹ نہیں کرتے، ڈائبٹیز کو بالکل سپورٹ نہیں کرتے اور برائے نام بناتے ہیں. ورنہ گولی سے ہی آدمی کا کنٹرول ہو جاتا ہے. ایک گولی سے آدمی کے 6-7 گھنٹے ڈائبٹک آدمی کے گزر جاتے ہیں اور وہ ڈائبٹیز کنٹرول رہتی ہے. تو یہ حکیم صاحب بات کر رہے ہیں ڈائبٹک پیشنٹس کی. بیچ میں آپ نے جو ذکر کیا ابھی آلو کا اور چاول کا اور روٹی کا، کیا یہ جو کھانے سے اس کے بدلے کسی کو اگر آلو اچھا لگ رہا ہے مان لیجیے، یا ہم ساؤتھ کی طرف دیکھیں تو چاول بڑے شوق سے کھائے جاتے ہیں، وہاں تو چاول کے بنا گزارا ہی نہیں ہے، وہ کیا کریں پھر؟ وہ تو چھوڑ ہی نہیں سکتے. تو کیا کھاتے رہنے سے کہیں نہ کہیں ان کو آخر میں نقصان ہونا ہی ہے اس کا؟ ہاں دیکھیے یہ 3 چیزیں جو میں نے بتائی ہیں ان کے استعمال کرنے والوں کو ڈائبٹیز بہت بڑھتی ہے. اور ڈائبٹیز کا مریض کبھی ایک وقت ان 3 چیزوں کو استعمال نہ کرے، نہ گیہوں کا آٹا، نہ آلو، نہ چاول، اور کچھ کھا لے، کوئی دالیں کھا لے، دال کا کچھ کھا لے. دالوں کے بھی تو بہت سارے آئٹم بنتے ہیں. تو وہ دیکھے گا اس کی ڈائبٹیز بہت برائے نام بڑھی، جو معمولی سی ٹیبلٹ سے کنٹرول ہو جاتی ہے. لیکن وہ آدمی، ہر طرف کا آدمی ایک الگ غذا سے جڑا ہوا ہے، لیکن روٹی سے سب جڑے ہوئے ہیں. آٹے کی روٹی سے، گیہوں کی روٹی سے سب جڑے ہوئے ہیں. تو آٹے کو اگر استعمال کرنا ہے تو ملٹی گرین کے طور پر استعمال کریں تو ہم ڈائبٹیز کو کافی کنٹرول کر سکتے ہیں. پیدل ضرور چلیں. پیدل چلنا میں ایک خاص بات یہ ہے کہ جو میں نے ذکر کیا تھا کہ گینگرین
ہو جاتا ہے ڈائبٹک آدمی کو جب زیادہ بڑھتی ہے. تو پیدل چلنے والے کو 1 گھنٹہ پیدل چلنے والے کو گینگرین سے بھی بچاؤ ممکن ہے. اچھا، بہت اچھی بات آپ نے بتائی ہے. کوئی ایسی چیز ہے چاہے وہ پھل ہو یا کھانے کی چیز ہو جو بالکل ہی سختی سے ڈائبٹک پیشنٹس کو کھانی ہی نہیں ہے کسی بھی حال میں؟ کوئی ایسی چیز؟ اور دیکھیے آم سے پرہیز کریں، مینگو اور اس قسم کے اور کوئی پھل ہو جو بہت زیادہ میٹھے ہو. ویسے ڈائبٹیز کے لوگ سیب بھی کھا لیتے ہیں، آدھا یا 1 سیب کھا لیتے ہیں، امرود بھی کھا لیتے ہیں، اور آڑو سے ڈائبٹیز نہیں بڑھتی، آڑو کھا سکتے ہیں، اور خوبانی کھا سکتے ہیں. خوبانی سے ڈائبٹیز بہت کم بڑھتی ہے. یہ چیکو سے شریفے سے بہت زیادہ ڈائبٹیز بڑھتی ہے. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے واٹر میلن، تربوز ہے، اس میں کیلریز بہت کم ہے. دیکھنے میں تو وہ میٹھا ہے لیکن کیلریز بہت کم ہے، تو وہ تھوڑا سا کھا سکتے ہیں. اور دھیرے دھیرے جو ڈائبٹک پیشنٹ کو اطلاع ملتی جاتی ہے ڈاکٹر سے یا ہم جیسے لوگوں سے کہ کون سی چیز کتنی کھانی چاہیے. اچھا، نمکین بھی کھائے گا تو ڈائبٹیز بڑھے گی، ایسا نہیں ہے کہ وہ میٹھا نہیں کھائے گا تو ڈائبٹیز بڑھے گی. نمکین کھانے سے بڑھے گی، لیکن برائے نام کچھ چیزیں، جیسے آپ نے کھانا نہیں کھایا، 1-2 پیالے دال پی لی، مکس دالیں، تو آپ کی بڑھے گی تو صحیح، معمولی سی بڑھے گی جو بہت کم دوا سے کنٹرول ہو سکتی ہے. یہ بات حکیم صاحب نے اس لیے کہنا بھی ضروری تھا کہ نمکین سے لوگ سمجھتے نہیں، صرف میٹھے سے ہی، کیونکہ میں نے بیچ میں ذکر کیا تھا کیونکہ شوگر کا کانٹینٹ جو ہے وہ ہر کھانے کی چیز میں آپ کو ملے گا. جیسے آپ روٹی کہیں تو روٹی میں آدمی سوچے گا کہ بھئی آٹے میں شوگر کہاں سے آ گئی، لیکن یہ ہر کھانے کی چیز میں شوگر کا کانٹینٹ ملتا ہے. ایک کھجور ہے، کھجور میں 80% شوگر ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کھجور کھانا چاہیے ڈائبٹک پیشنٹس کو، شوگر تو ہے لیکن وہ نقصان نہیں پہنچاتی. یہ کتنا سچ ہے حکیم صاحب؟ نہیں، اس کی شوگر بھی نقصان پہنچائے گی. اس میں بھی یہ ہے کہ 2 کھجور ایک ڈائبٹک پیشنٹ ایک دن میں کھا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہ کھائیں کیونکہ مزے کی بہت لگتی ہے، اور کیونکہ شوگر پیشنٹ ہے تو اس کو میٹھے کی طرف کھنچتا ہے وہ، تو 2 سے زیادہ کبھی نہ کھائیں. اور سب سے ضروری ہے کہ اتنا پیدل چلیں کہ پسینہ آ جائے. یہ اس سے ہماری ڈائبٹیز ہی نہیں بلکہ اور بھی جو چیزیں جسم میں کم یا زیادہ ہو رہی ہیں وہ اپنی ضرورت کے مطابق آتی ہے. یہ لازمی ہے مطلب پیدل چلنا. اب ہم نے یہ سب باتیں تو کہ اب ہم وقت کیونکہ کم ہے، آپ کے پاس اتنی مصروفیت آپ کی رہتی ہے اسے، لیکن بس کیونکہ اپائے کے لیے لوگ انتظار کرتے ہیں کہ آپ سے کچھ اپائے ان کو مل جائیں، کچھ گھریلو اپائے یا آپ کی یونانی کچھ دوائیں ایسی ہیں جو کافی اثردار مانی جا رہی ہیں ڈائبٹیز میں، اور لوگ استعمال کر رہے ہیں، لاکھوں لوگ، جس کو ہم نے سنا بھی ہے، جو ان کے فیڈ بیک ہوتے ہیں کہ آپ کی دوائیوں سے، آپ کے نسخوں سے ان کی ڈائبٹیز کنٹرول ہو جاتی ہے، ہونے لگی ہے. تو کچھ اپائے کے بارے میں بتائیے، آپ کیا بتائیں گے؟ دیکھیے، دیکھتے ہیں کہ ڈائبٹیز کے نام پر لوگ کڑوی چیزیں خوب استعمال کرتے ہیں. یعنی کوئی کریلا کر رہا ہے تو کوئی نیم کر رہا ہے تو کوئی جامن کر رہا ہے. جامن سے ڈائبٹیز ٹس سے مس بھی نہیں ہوتی. لوگ کھاتے ہیں جامن یا جامن کی گٹلی یا جامن کے پتے یا جامن کی چھال، بالکل بھی نہیں ہلتی جامن سے. لیکن جامن کی مٹھاس سے ڈائبٹیز نہیں بڑھتی. جامن کھانے والے کو ڈائبٹیز بڑھتی نہیں ہے، اس میں کچھ ایسا میٹھا ہے کہ اس سے ڈائبٹیز نہیں بڑھتی، لیکن بالکل اس سے ٹس سے مس نہیں ہوتی. یہ سب خراب باتیں ہیں کہ جامن کھا لو ڈائبٹیز کنٹرول ہو جائے گی. لوگ کھاتے ہیں، کوئی جامن کی گٹھلی کھاتا ہے، پاؤڈر بنا کے کھاتے ہیں، کوئی پتا پیس کے کھاتا ہے، کوئی اس کی چھال استعمال کرتا ہے. لیکن جامن کا گوند آتا ہے، اس سے میں نے ڈائبٹیز کو کنٹرول ہوتے ہوئے دیکھا. وہ بھی بہت تیز ہوتا ہے. 1 چٹکی جامن کا گوند صبح، 1 چٹکی شام کھانے سے جامن کا گوند اگر اصلی مل جائے تو کنٹرول ہوتا ہے، کافی کنٹرول ہوتا ہے. اور
زیتون کا سرکہ اگر اصلی مل جائے تو اس سے بھی کنٹرول ہوتا ہے. زیتون کا سرکہ مارکیٹ میں نقلی وغیرہ بہت ملتا ہے، تو اس کے بھی 2 چمچ 2-3 بار پینے سے ڈائبٹیز کنٹرول ہوتی ہے. اور ایلوپیتھک دوائیں تو ہے ہی، ان سے بھی کافی کنٹرول رہتی ہے. جس کو جو بہتر لگے استعمال کر سکتے ہیں. یعنی اگر کوئی یہ جامن کا گوند کسی کو اصلی مل جائے اور زیتون کا سرکہ آپ نے بتایا اصلی مل جائے، تو یہ جو دوائی ہے وہ ایلوپیتھک کھا رہے ہیں ان کے ساتھ اس کو لے سکتے ہیں؟ ہاں بالکل لے سکتے ہیں، اور لینا چاہیے. کیونکہ میں نے اکثر جب بھی میں لوگوں سے بات کرتا ہوں حکیم صاحب، تو لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ وہ آیوروید یا یونانی کی طرف اس لیے نہیں آتے کہ جو دوائیاں ان کی چل رہی ہیں ڈاکٹرز انہیں منع کرتے ہیں. ڈاکٹرز یہاں تک کہ غصہ ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم وہی علاج کرو، اگر تمہیں وہ کرنا ہے تو ہم پہ بھروسہ نہیں ہے. تو نہیں، یونانی میں بھی کنٹرول کرنے کی دوائیں ہیں، لیکن ہر ڈائبٹک پیشنٹ انتہا یہ ہے کہ وہ ایلوپیتھ کی طرف جاتا ہے. لیکن اب ایک خوشخبری یہ ہے کہ کچھ علاج ایسے انٹروڈیوس ہو چکے ہیں جس سے آدمی کی ڈائبٹیز ٹھیک بھی ہو سکتی ہے. لیکن ابھی اس علاج کو آنے میں 2 یا 3 سال لگ سکتے ہیں. چین نے بھی ایک تجربہ کیا ہے جو کامیاب ہوا ہے. ان لوگوں نے آدمی کے بلڈ لے کر اور اس کو صاف سوف کر کے اس کے پینکریاز میں ڈالا ہے. اسی کا بلڈ اسی کے پینکریاز میں ڈالا ہے، جس سے بڑے مثبت اثرات دیکھنے ملے ہیں. جن لوگوں پر تجربہ ہوا ہے ان لوگوں کو دوبارہ انسولین کی ضرورت نہیں پڑی. تو ایسے اور دوسری جگہ سے بھی ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ آنے والے 2-4 سال میں ایسے علاج ضرور دستیاب ہوں گے کہ ڈائبٹک لوگوں کو اس سے بہت نفع ملنا ممکن ہے. چلیے، بہت اچھی بات ہے حکیم صاحب، آپ ہمارے بیچ آئے اور آپ نے ڈائبٹیز پر اتنی اچھی انفارمیشن دی ہے. ہمارے درشک بہت خوش ہوں گے اور آپ سے سننا چاہتے ہیں ہمیشہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. تو یہ ہیں دیش کے نہیں بلکہ دنیا میں معروف شخصیت حکیم سلیمان خان صاحب، جن کے نسخوں سے، جن کی یونانی دوائیں سے لوگ کافی فیض اٹھا رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور آج ڈائبٹیز پر بہت اچھی انفارمیشن حکیم سلیمان خان صاحب نے ہمیں دی ہے. بے حد خطرناک بیماری ہے یہ، کسی کو لگ جائے تو کہتے ہیں لا علاج بیماری، لیکن حکیم صاحب نے بتایا کہ آنے والے کچھ سالوں میں اس پر کام چل رہا ہے کہ ایسی کوئی ویکسین یا ایسا کوئی میڈیسنز آ جائیں جس سے اس کا علاج ہو سکے، اسے کنٹرول ہی نہیں بلکہ ختم کیا جا سکے. تو اگلے اس ہیلتھ کے پوڈ کاسٹ میں کسی اور ٹاپک پر ہم بات کریں گے. تب تک آپ سے گزارش ہے کہ آپ رکھیے اپنی صحت کا خیال. نمسکار، آداب.